बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, महकमा सेहत ने फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्कीमों को नजरअंदाज कर दिया। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की 8 स्कीमें मंजूर न हुई। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 50 बेड्स पर मुश्तमिल मंसूबा भी नजरअंदाज। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की सिटी एनजीओ मशीन की फराहमी की स्कीम भी नजरअंदाज। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की नई ओपीडीएम वार्ड्स की स्कीम भी फाइनल ना हुई। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के HVAC सिस्टम की तब्दीली के मंसूबे के लिए 40 करोड़ के फंड दरकार हैं। हम खबर से आगाह करें आपको, महकमा सेहत ने फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्कीमों को नजरअंदाज कर दिया। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की 8 स्कीमें मंजूर ना हुई। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 50 बेड्स पर मुश्तमिल मंसूबा भी नजरअंदाज। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की सिटी एनजीओ मशीन की फराहमी की स्कीम भी नजरअंदाज। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की नई ओपीडी वार्ड्स की स्कीम भी फाइनल ना हुई। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के HVAC सिस्टम की तब्दीली के मंसूबे के लिए 40 करोड़ के फंड्स दरकार हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा मंसूबे क्यों ताखीर का शिकार हुए? जी बिल्कुल, महकमा सेहत ने फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्कीमों को नजरअंदाज कर दिया गया है। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी की 8 स्कीम जो है वो ADP स्कीम में शामिल ना की जा सकी। उन 8 स्कीम्स में फैसलाबाद इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी 5 बेड्स पर मुश्तबा मनसूबा है, उसके साथ सिटी एनजीओ मशीन की फराहमी है, उसके साथ साथ नई OPD वार्ड की फराहमी है और उसके साथ साथ फैसलाबाद इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी की नई रिहायशों का मनसूबा भी नजरअंदाज कर दिया गया है। मनसूबे के लिए फैसलाबाद इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी के HV सिस्टम की तब्दीली के मंसूबे के लिए 40 करोड़ रुपए दरकार है। महकमा बिल्डिंग की जानिब से स्पेशली हेल्थ केयर को मरासला भी भिजवाया गया था कि अगर वक्त पर स्कीमों का स्कोप ऑफ वर्क तैयार नहीं किया जा सकता तो स्कीमें ADP स्कीम से निकाली जाएं, जबकि फैसलाबाद इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में मुद्दत स्कीमें जो हैं वो ताहाल फंड की मुंतजर हैं। अजराय के मुताबिक हॉस्पिटल इंतजामिया ने स्कीमों की मंजूरी ना होने का मलबरा मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली पर डाल दिया है और इनिशियली तौर पर ये फैसलाबाद में जो HVAC सिस्टम की रिप्लेसमेंट के लिए 40 करोड़ रुपये दरकार हैं। इस हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ताहाल ऐसे फंड जारी न किया जा सके और 11 करोड़ का जो मंसूबा है वो ताहाल अभी इनिशियली तौर पर जारी हुआ है, जबकि मंसूबे के लिए 40 करोड़ के फंड दरकार हैं। बात करें फैसलाबाद में जो 8 स्कीमें नजरअंदाज की गई हैं, जिसमें जो फैसलाबाद में दिल के जो मरीज हैं उनके दिन ब दिन इजाफे से एमरजेंसी वार्ड में भी जो जगह कम पड़ चुकी है और नई OPD वार्ड की स्कीम भी फाइनल न की जा सकी। और इसके साथ साथ जो फैसलाबाद में सिटी एनजीओ मशीन की फराहमी का सबसे बड़ा मसला था वो फैसलाबाद कार्डियोलॉजी में हॉस्पिटल में देखने को मिला है। ये 8 स्कीमें महकमा सेहत की जानिब से नजरअंदाज की गई हैं और इस पर जो है महकमा सेहत की जानिब से चुप सामली है। जी इमरान, ये बताइएगा कि जैसा कि सेहत एक इंतहाई अहम जो है वो इशू है, तो इस हवाले से महकमा सेहत ने बावजूद इसके कि ये इंतहाई अहम मामला है, इसके बावजूद स्कीमों को नजरअंदाज कर दिया। इस पे महकमा सेहत के हुकाम ने कोई मौक़िफ़ दिया अपना? जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू MS फैसलाबाद इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी के मुताबिक ये स्कीमें 8 थी जो हमने महकमा सेहत को भिजवाई दी थी, लेकिन ताहाल उनमें से ये 8 स्कीमों में से एक स्कीम जो है वो मंजूर हुई है। ताहाल जो 7 स्कीमें हैं वो मंजूर ना हो सकी, जिसकी वजह से फैसलाबाद इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी में जो मसाइल का सामना भी करना पड़ा है और नई OPD वार्ड में जो कार्डियोलॉजी का 50 बेड पर मुश्तमिल मंसूबा है वो भी नजरअंदाज किया गया है और नई रिहाइश और हॉस्टल का जो मंसूबा था वो भी ताखीर का शिकार हुआ है। फैसलाबाद की जो मेन कार्डियोलॉजी के HV सिस्टम की तब्दीली के मंसूबे के लिए 40 करोड़ के दरकार थे, लेकिन महकमा बिल्डिंग ने जो उनको मुतअद्दिद मरासले लिखे हैं, लेकिन ताहाल सेक्रेटरी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर की जानिब से इस पर कोई ऐसी पेशरफ न की गई और स्कीमों का स्कोप ऑफ वर्क तैयार न किया जा सका, जिसकी वजह से फैसलाबाद इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी की 8 स्कीमों को नजरअंदाज किया गया है। जी इमरान असलम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडिटर सिटी 41 जफर डोगर ने। जी जफर डोगर साहब, बताइएगा कि इतने अहम मंसूबे ताखीर का शिकार हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, फैसलाबाद में ये पहला मंसूबा नहीं है जो नज़रअंदाज हुआ। इससे पहले भी बहुत सारे मंसूबे जो फैसलाबाद की ज़रूरत थे वो नज़रअंदाज हुए इस गवर्नमेंट में, और ये तो इंतहा कर दी गई है। फैसलाबाद में दिल के मरीजों का एक ही हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में जो अगर कोई जाए तो वहाँ जाके देखे कि किस तरह भेड़ बकरियों की तरह मरीजों को रखा जाता है। छोटी सी इमरजेंसी है और ट्रॉमा सेंटर है जहाँ दर्जनों बल्कि सैकड़ों मरीज इस तरह पड़े होते हैं जैसे वहाँ तिल धरने को जगह नहीं होती।
بہت شدید ضرورت تھی کہ وہاں ایمرجنسی کو بڑا کیا جائے اور ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں، اور دیگر جو بہت ساری اسکیمیں تھیں یہ اس میں توقع کی جا رہی تھی ADP میں منظور ہوں گی، لیکن وہ شامل ہی نہیں ہو سکیں، اور جس کی وجہ سے اب سارے معاملات ٹھپ ہو جائیں گے۔ فیصل آباد کی سیاسی جو لیڈرشپ ہے PTI کی، اس کے لیے بھی یہ مقام فکر ہونا چاہیے، اور شہریوں کے لیے تو خیر باعث پریشانی ہے کہ اتنا بڑا جو اسکیمیں تھیں وہ شامل ہو جاتی تو فیصل آباد میں دل کے مریضوں کے لیے جو ہاسپٹل پرویز الہی اس سال کے دور میں بنا تھا اس میں توقع کی جا رہی تھی کہ اس میں بہتری آئے گی، مزید گنجائش بڑھے گی اور مریضوں کے علاج میں بہتری آئے گی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اسکیم میں شامل نہ ہونے کے باعث فیصل آباد میں دل کے مریض یوں ہی خوار ہوتے رہیں گے اور صورتحال بہت ابتر ہو چکی ہے۔ FIC میں بہت زیادہ گنجائش ہے کہ وہاں نئی عمارتیں ہوں، نئی وارڈز بنے، گنجائش بڑھے، اور جو رہائشی کالونی ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل سامان اور جتنی بھی تفصیلات اس میں شامل کی گئی ہیں، 8 اسکیمیں جو منظور نہیں ہوئی، نئی OPD وارڈ کی اسکیم بھی وہ بھی تھی، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہو سکی۔ تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہیلتھ کے معاملے کو کس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور حالانکہ کلیم کرتی ہے کہ ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بنیادی نوعیت کی جو چیزیں ہیں وہ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وہ بھی پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہیں، اور اسکیمیں نظر انداز ہو رہی ہیں، جس سے یقیناً فیصل آباد کی سیاسی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کہیں ان کی غفلت ہے یا انتظامیہ صحیح طور پہ وہ پلیٹ نہیں کر سکی اپنا کیس، کس کی غفلت ہے، سیاسی لیڈرشپ کی ہے یا انتظامیہ کی ہے؟ اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے، غور ہونا چاہیے، اور فیصل آباد کے شہریوں کا یہ حق ہے کہ وہ ان سے پوچھیں اپنی سیاسی منصب لیڈر سے کہ کس طرح یہ ممکن ہوا، کس طرح یہ ہوا کہ اتنے بڑے ہاسپٹل جو سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے دور میں بنا تھا، جس میں بہت زیادہ جس سے بوجھ بڑھ چکا ہے ارد گرد کے اضلاع کا بھی، جہاں بہت شدید ضرورت تھی ان اسکیموں کے کو شامل کرنے کی، وہ کیوں شامل نہیں ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے جو سیاسی لیڈرشپ کے ذمہ ہے۔ بنیادی صحت کی سہولیات تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں۔ ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر، شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے۔ عمران اسلم، آپ کا بھی شکریہ۔ چنیوڑ میں بننے والے پیری اربن ہاؤسنگ اسکیم کے 270 گھروں کی الاٹمنٹ کی قرعہ اندازی کر دی گئی۔ گھروں کی تعمیر مکمل ہوگی یا نہیں، سائٹ پر کیا صورتحال ہے، جان لیتے ہیں بیورو چیف وقار گھمن سے۔ جی وقار، بتائیے گا۔ جی، پرائم منسٹر پیری اربن ہاؤسنگ اسکیم کے سلسلہ میں چنیوٹ میں جو 270 گھر بننے تھے وہ بننا شروع ہو چکے ہیں۔ کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان 270 یونٹس کی گھروں کی جو الاٹمنٹ کی قرعہ اندازی کی ہے۔ اس وقت ہم چنیوٹ کے اس مقام پر موجود ہیں کالرو میں۔ یہ ایک ماڈل ہاؤس ہمارے سامنے ہے جو تیار ہوا ہے، جس میں 2 کمرے، واش روم اور اس کے ساتھ ساتھ کچن موجود ہے۔ بڑا خوبصورت گھر بنایا گیا ہے، لیکن ابھی ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ اس کی چابی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ کالرو کا مقام ہے، چنیوٹ شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر باہر۔ یہ تمام جو یونٹس ہیں بننا شروع ہو چکے ہیں۔ نومبر میں یہاں پہ جو کنسٹرکشن تھا، جو تعمیراتی کام تھا ان یونٹس کا، وہ شروع کیا گیا تھا، اور اب تک تقریباً جو بیسک اس کا گرے سٹرکچر ہے وہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے، اور کام یہاں پر زور و شور سے جاری ہے۔ NLC یہ تمام جو ہاؤسنگ یونٹس ہیں یہ بنا رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل اس کا افتتاح کیا ہے، اور جو امیدوار تھے ان گھروں کے، کل ان کی قرعہ اندازی کی گئی ہے الاٹمنٹ کی، لیکن ابھی تک یہ ڈیٹا ہمارے سامنے نہیں آ سکا کہ یہاں پہ کتنے لوگوں نے درخواستیں دی تھیں۔ 20 سال میں کسی بھی شخص کو اگر یہ گھر الاٹ ہوتا ہے تو اس نے 20 سال میں 17.5 لاکھ میں یہ گھر اس کو ملے گا، اور 6,500 اس کی جو قسط ہے ماہانہ وہ ادا کرے گا۔ اور یہ بڑا خوبصورت یونٹ بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ گھر مکمل طور پہ یہ ایک ماڈل ہاؤس تیار ہے۔ 2 کمرے ہیں، اس میں کچن ہے، آگے صحن ہے اور واش روم ہے، اور یہ مکمل طور پہ تیار اس وقت یہاں پر موجود ہے، لیکن ابھی ہم اس کو دکھا نہیں سکتے۔ چنیوٹ سے تقریباً 10 کلومیٹر باہر یہ کالرو کے مقام پہ یہ تمام یونٹس بنائے جا رہے ہیں۔ نومبر میں اس کا کام شروع کیا گیا تھا، اور 20 کنال سے زائد اراضی ہے جس پر یہ تمام وقار گھمن، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں، تھانہ ریل بازار کے علاقے میں اسٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد پر فائرنگ کا واقعہ اسٹیج پرفارمنس کے بعد راجبا روڈ پر پیش آیا۔ فائرنگ میں سبینہ تھیٹر کے ٹھیکیدار راجہ طاہر، اسٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد بال بچ گئے۔ سٹی پولیس آفیسر غلام مبشر میکن نے فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ SP لائل پور ڈویژن احمد ارسلان سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لیا۔ ہم خبر سے آگاہ کریں،
تھانہ ریل بازار کے علاقے میں اسٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد پر فائرنگ کا واقعہ اسٹیج پرفارمنس کے بعد راج باغ روڈ پر پیش آیا۔ فائرنگ میں سبینہ تھیٹر کے ٹھیکیدار راجہ طاہر، اسٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد بال بچ گئے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، اپنے نمائندے طیب مقبول نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی طیب، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں واقعے کی؟ جی بالکل، یہ اسٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد پر فائرنگ کا واقعہ گزشتہ روز تھانہ ریل بازار کے علاقہ راجپا روڈ پر پیش آیا، جہاں پر راجہ طاہر جو سبینہ تھیٹر کے پروموٹر ہیں، اس کے مینیجر ہیں، وہ نسیم وکی اور آغا ماجد کے بعد جب ڈرامہ ختم ہو گیا تھا ان کو ہوٹل چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ راجپا روڈ پر پہنچے تو دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی، جس میں وہ موجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ فائرنگ کرنے والے ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ریل بازار پولیس اور ڈی ایس پی سول لائن موقع پر پہنچے، انہوں نے ناکہ بندی بھی کی، تاہم ابھی تک ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ جو پروموٹر سبینہ تھیٹر کے راجہ طاہر، ان کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سٹی پولیس آفیسر فیصلہ آباد غلام مبشر میکن کی جانب سے اس واقعہ کا فوری نوٹس لیا گیا ہے اور ایس پی لال پور ڈویژن احمد ارسلان سے یہ رپورٹ طلب کی گئی ہے اور ان کو اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی جاری کی گئی ہے کہ فوری طور پر ملزمان کا سراغ لگایا جائے، ان کا تعین کیا جائے اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ جی طیب، یہ بتائیے گا کہ آیا اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کچھ سامنے آئی ہے؟ یہ جو جس ایریا سے وہ گزر رہے تھے وہ راجپا روڈ تھا اور رات کا وقت تھا، وہاں پر کیمرے کوئی موجود نہیں تھا۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ جو سبینہ تھیٹر سے لے کر اور اگلے پورے روڈ تک ہم جو سی سی ٹی وی کیمرے جو موجود ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کون سے موٹر سائیکل سوار تھے جنہوں نے یہ فائرنگ کی ہے، اور اسی کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مدعی کو بھی بلوا کر وہ سی سی ٹی وی کیمرے دکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ وہاں سے گزرنے والے موٹر سائیکل سواروں کو شناخت کر لیں، اور موٹر سائیکل کا نمبر جیسے ہی وہ شناخت کریں گے اس سے ملزمان کو ٹریس کیا جائے گا اور گرفتار کرنے کے بعد قرار واقعی جو سزا ہے ان کو دلوانے کے لیے پولیس کی ایسی کارروائی کی جائے گی۔ جی طیب، یہ بتائیے گا کہ کیا کچھ پتہ چل سکا ہے فائرنگ کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ آیا کوئی دشمنی تھی پرانی یا کوئی اور وجہ؟ جی بالکل، ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا اور مدعی کی جانب سے بھی نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا ہے، اور مدعی کا بھی یہ کہنا کہ ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں لگ سکا کہ فائرنگ کرنے والے افراد کون تھے۔ تاہم یہ گزشتہ دنوں ہی اب سے تقریباً 2 ہفتے قبل نسیم وکی اداکار نے یہ جو سبینہ تھیٹر ہے وہ تھیٹر خود ٹھیکے پر لیا ہے، وہ اپنا ڈرامہ خود لگا رہے ہیں۔ اس سے قبل ایک اور ٹھیکیدار ڈرامہ لگایا کرتا تھا اور ان اداکاروں کو وہ ہائر کیا کرتا تھا، مگر اب نسیم وکی نے وہ ٹھیکے پر لے لیا ہے سبینہ تھیٹر۔ اس والے سے جو پولیس ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہے، نسیم وکی کی کوئی پرانی دشمنی ہے اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح آغا ماجد کے بھی ساتھ اگر کوئی دشمنی ہے تو اس کا بھی ان کا پڑتال کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی وہ صورتحال سامنے آتی ہے تو پولیس سٹی پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ فوری طور پر یہ تفصیلات منظر پر بھی لائی جائیں گی اور ملزمان کو بھی قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی طیب، یہ بھی بتائیے گا کیا نسیم وکی یا دیگر جو اداکار ہیں ان کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، ابھی تک ان کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا، ان کے موبائل فون بھی بند ہے۔ راجہ طاہر سے بھی کوشش کی گئی ہے بات کرنے کی، لیکن انہوں نے کال اپنی پک نہیں کی ہے۔ اس حوالے سے جو پولیس حکام ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھی مدعی سے رابطہ کیا ہے اور اس کو اپنے پاس بلوایا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد یہ متوقع ہے کہ جو مدعی ہے وہ اور جو اداکار نسیم وکی آغا ماجد پولیس کے پاس آئیں گے، تفتیشی آفیسر کو اپنا بیان کار کروائیں گے، اس وقت ان سے بات کر کے جو بھی ان کا موقف ہوگا وہ سامنے لایا جائے گا۔ جی طیب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاشر وڑائچ۔ جی ہاشر، بتائیے گا کہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ بیان قلم بند کیا گیا ہے نسیم وکی کا؟ جی بالکل، ابھی تاحال جو پولیس ہے اس کی جانب سے نسیم وکی کا کوئی بیان جو ہے وہ قلم بند نہیں کیا گیا، تو ہم ایف آئی آر جو ہے درج کروا دی گئی ہے۔ امید ہے کہ تھوڑی دیر بعد جو نسیم وکی اور آغا ماجد ہیں وہ پولیس کے سامنے پیش ہو کر جو اپنا پراپر بیان ہے وہ ریکارڈ کروا دیں گے، کیونکہ تاحال ایف آئی آر میں کوئی بھی جو ملزمان ہیں ان کی پہچان نہیں ہو سکی اور نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے۔ ابھی پولیس ہر معاملے سے جو تحقیقات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تاحال وجوہات جو ہیں وہ معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ شاید کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے پیش آیا ہو، یا حال ہی میں جس طرح نسیم وکی نے سبینہ تھیٹر کو رینٹ پر لیا اور وہاں پر وہ اپنے شو کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس وجہ سے بھی ان کے خلاف جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہو، لیکن تاحال اس کی کوئی جو وجوہات ہیں وہ سامنے نہیں آ سکی۔ جی ہاشر، یہ بھی بتائیے گا یہ کون سا ڈرامہ تھا اور اس نے کب آن ایئر ہونا تھا؟ کیا اس حوالے سے ان کی کوئی دھمکیاں انہیں موصول ہوئی تھیں یا کیا وجہ تھی، بتائیے گا۔ اس حوالے سے ابھی نسیم وکی کو کوئی بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، تاہم ہم نے دوسرے جو
دوسرے جو کمیڈین ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تاحال ان کی طرف سے بھی کوئی جو پراپر موقف ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو نسیم وکی صاحب ہیں وہ خود اس پر جو ہے وہ موقف دیں گے. اور یہ جو ڈرامہ تھا یہ سبینہ تھیٹر میں جو ہے گزشتہ شب جو ہے وہ نشر کیا گیا تھا، وہاں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور تاحال جو اس کی نمائش ہے وہ جاری ہے اور نسیم وکی جو ہے وہ اس پر آ بھی رہے ہیں اس پر. جی حاشر، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا نسیم وکی اور دیگر اداکار ابھی تک فیصل آباد میں ہی موجود ہیں؟ جی نہیں، فائرنگ کے واقعے کے بعد تاحال جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ نسیم وکی اور آغا ماجد جو ہیں وہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں، اور شاید آج شام جو ہے وہ واپس آئیں اور اس کے بعد ہی وہ تھانے میں جا کر اپنا جو پولیس کو بیان ہے وہ قلم بند کروائیں. لیکن تاحال جو دونوں اداکار ہیں نسیم وکی اور آغا ماجد اب ابتدائی اطلاعات کے مطابق وہ تاحال جو ہے وہ لاہور میں. تو امید ہے کہ آج شام وہ واپس آ کر پولیس کو جو اپنا بیان ہے وہ بھی قلم بند کروائیں گے. جی بہت شکریہ حاشر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. طیب مقبول، آپ کا بھی شکریہ. آپ کو بتائیں تھانہ ریل بازار کے علاقے میں اسٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد پر فائرنگ کا یہ معاملہ ہے. ٹھیکیدار تھیٹر راجہ طاہر، اسٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد بال بال بچ گئے. فائرنگ کا واقعہ اسٹیج پرفارمنس کے بعد راجبا روڈ پر پیش آیا. دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے گاڑی کو شدید نقصان پہنچایا. نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ ریل بازار میں مقدمہ درج کر لیا گیا. اسٹیج اداکاروں کو ہراساں کر کے آپ تھیٹر بند نہیں کروا سکتے، ایسا کہنا تھا نسیم وکی کا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. تھانہ ریل بازار کے علاقے میں اسٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد پر فائرنگ کا واقعہ اسٹیج پرفارمنس کے بعد راجبا روڈ پر پیش آیا. فائرنگ میں سبینہ تھیٹر کے ٹھیکیدار راجہ طاہر، اسٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد بال بال بچ گئے. تھانہ ملٹ این سی او سی کے اجلاس میں ملک میں کورونا کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. مساجد عبادت گاہوں کے لیے ضروری پروٹوکول کے نفاذ کا فیصلہ کر لیا گیا. مساجد عبادت گاہوں میں صرف مکمل ویکسین شدہ افراد کو نماز کی اجازت ہوگی. نمازیوں کے لیے ماسک پہننا لازم قرار دیا گیا. مساجد عبادت گاہوں سے قالین ہٹانے کی بھی ہدایت کر دی گئی. اہم خبر سے آگاہ کریں، این سی او سی کے اجلاس میں ملک میں کورونا کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. مساجد عبادت گاہوں کے لیے ضروری کووڈ پروٹوکول کے نفاذ کا فیصلہ کر لیا گیا. مساجد عبادت گاہوں میں صرف مکمل ویکسین شدہ افراد کو نماز کی اجازت ہوگی. نمازیوں کے لیے ماسک پہننا لازم قرار دیا گیا. مساجد اور عبادت گاہوں سے قالین ہٹانے کی بھی ہدایت کر دی گئی. اہم خبر سے آگاہ کریں، این سی او سی کے اجلاس میں ملک میں کورونا کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. مساجد عبادت گاہوں کے لیے ضروری کووڈ پروٹوکول کے نفاذ کا فیصلہ کر لیا گیا. مساجد اور عبادت گاہوں میں صرف مکمل ویکسین شدہ افراد کو نماز کی اجازت ہوگی. نمازیوں کے لیے ماسک پہننا لازم قرار دے دیا گیا. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ صبا وجیر سے. جی صبا، بتائیے گا اجلاس کا احوال. جی بالکل، این سی او سی کے اہم اجلاس میں کورونا کے حوالے سے کووڈ پروٹوکول کے نفاذ کا فیصلہ کیا گیا ہے. این سی او سی کے مطابق مساجد اور عبادت گاہوں میں صرف مکمل ویکسین شدہ افراد جو ہیں وہ آئیں گے. نمازیوں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے. اور جبکہ مساجد اور عبادت گاہوں سے قالین ہٹانے کا فیصلہ جو ہے وہ بھی کیا گیا ہے. این سی او سی کے مطابق نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا سماجی فاصلہ برقرار لازمی رکھا جائے گا، جبکہ بزرگ اور بیمار افراد ترجیحاً گھروں پر ہی نماز ادا کریں گے، اور جبکہ نمازی جو ہیں وضو گھر سے کر کے ہی مساجد جائیں گے اور کھلی جگہوں پر نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا. این سی او سی کا یہی کہنا ہے کہ جمعے کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ مختصر رکھا جائے اور نمازی جو ہے بار بار ہاتھ دھوئیں اور ہاتھوں کو سینیٹائز کریں. جی شکریہ صبا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. اب کچھ موسم کی بات کریں. فیصل آباد اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 25 جنوری تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عمران اسلم سے. جی عمران، بتائیے گا کیسا موسم ہے فیصل آباد کا؟ بالکل، آج بوندا باندی نے فیصل آباد کا موسم سہانا کر دیا گیا ہے. آج صبح سے فیصل آباد گرد و نواح میں وقفے سے جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری ہے. اور آج فیصل آباد میں جو ہوا میں نمی کا تناسب 80% ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق فیصل آباد اور شہر میں گرد و نواح میں جو ہے وہ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلے گی. ہوا میں نمی کا تناسب 80% رہے گا، جبکہ فیصل آباد کا کم سے کم درجہ حرارت 11 سینٹی میٹر تک جانے کا امکان ہے. اور اگر ہم بات کریں فیصل آباد میں ہونے والی ہلکی بوندا باندی نے فیصل آباد کا موسم سہانا کر دیا
کر دیا ہے اور فیصل آباد میں آج فضائی آلودگی میں بھی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اور آج فیصل آباد کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بھی کم ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کی بڑی وجہ آج صبح سے ہونے والی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہے اور آج فیصل آباد کے گرد و نواح میں موسم سہانا ہو چکا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 80% ریکارڈ کیا گیا اور فیصل آباد کے گرد و نواح میں جو وہ بارش کا وقفے سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو فیصل آباد کے گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا اور محکمہ موسمیات نے 25 جنوری تک فیصل آباد عمران اسلم شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رخ کرتے ہیں جنگ شہر کا، جہاں شہر اور گرد و نواح میں صبح سویرے ہونے والی بوندا باندی کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شمال سے چلنے والی ہواؤں کے باعث درجہ حرارت 10 ڈگری پہنچنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اویس خان سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ بالکل، جنگ شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں رات گئے اور صبح سویرے ہونے والے بوندا باندی کے بعد جو ہے موسم خاصی حد تک خوشگوار ہو گیا ہے۔ سرد ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس سے درجہ حرارت کے اندر واضح حد تک کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ رات گئے تک جاری رہنے کی توقع کی جا رہی ہے، جس کے باعث درجہ حرارت جو ہے وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی بھی توقع ہے۔ خاص طور پہ شمال سے چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ درجہ حرارت کے اندر کمی کے حوالے سے بڑی حد تک جو ہے وہ کارگر ثابت ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے جو ہے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زرعی ماہرین کی جانب سے کاشتکاروں کو بھی جو ہے اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق جو ہے ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ یقینی طور پر گندم کی فصلات کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے، تاہم تیز ہواؤں کے باعث جو ہے وہ گندم کی فصلات کو بچاؤ کے حوالے سے بھی اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صبح کے وقت جو ہے ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 90% تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ تمام دن جو ہے مسئلہ ابرآلود رہنے کا بھی امکان ہے اور خصوصی طور پر جو ہے وہ رات کے اوقات میں مزید بارشوں کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس سے کاشتکاروں کو بھی اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اویس خان شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ کا، جہاں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ بارش اور سرد ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ کا موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ موسلادھار بارش ٹوبا ٹیکسنگ میں شروع ہوئی ہے، جس سے ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور سردی کی شدت میں اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج ٹوبا ٹیکسنگ کا کم سے کم درجہ حرارت 13 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس وقت ہوا کی جو رفتار ہے وہ 16 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی جاری رہے گا۔ آج صبح جو ہے وہ تمام بادل نے جو ہے وہ تمام تر علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور ابھی جو ہے وہ ایک دم سے بارش کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جس سے موسم خاصا خوشگوار ہو گیا ہے۔ تاہم موسم تبدیل ہوتے ہی شہریوں نے ایسی دکانوں کا رخ کر لیا ہے جہاں پر ان کو گرما گرم پکوان کھانے کو مل سکتے ہیں۔ تاہم محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارش جو ہے وہ 24 گھنٹے تک جاری رہ سکتی ہے۔ تاہم جو آج صبح دیکھا گیا کہ آج ٹوبا ٹیکسنگ میں دھند نہیں تھی، گزشتہ روز بھی دھند کا راج تھا، تاہم بارش کے بعد آج ہر چیز جو ہے وہ اجلی نظر آ رہی ہے۔ تاہم جو محکمہ موسمیات کی پیشن کی گئی ہے اس کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران بھی بارش جو ہے وہ جاری رہے گی۔ مبشر شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دوسری جانب فیصل آباد میں تجاوزات کی بھرمار، ریگل روڈ پر بھی تجاوزات کے مسائل بڑھنے لگے۔ میونسپل کارپوریشن تجاوزات ختم کروانے میں ناکام، شہر کی شاہراہوں اور مارکیٹوں میں تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کا نظام لگا۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے فضیل احمد سے۔ جی فضیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد شہر میں تجاوزات کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ تجاوزات کو ختم کروانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے، جس پر فیصل آباد کے تاجر جو ہیں، تاجر رہنما ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تجاوزات 8 بازاروں کے علاوہ جو مین شاہراہیں ہیں ان پر بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور ضلع انتظامیہ جو ہے وہ خاموش نظر آتی ہے۔ سٹی کلاس بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی شیخ صاحب، بتائیے گا 8 بازاروں کے باہر اب ریگل روڈ جو ہے وہ بھی تجاوزات کی زد میں ہے، کیا کہیں گے میونسپل کارپوریشن اپنا کام کیوں نہیں کر رہی، کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ 8 بازار ہوں یا شہر کی خوبصورتی کا معاملہ ہو تو شہر کی جو تاجر برادری ہے یہ انتظامیہ کے شانہ بشانہ ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ کارپوریشن جو ہے اس وقت جو ہے تجاوزات کے حوالے سے کوئی پیش رفت یا اہم اقدام نہیں کر رہی۔ آپ دیکھیں کہ تجاوزات اس وقت بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ طے ہے کہ 5 فٹ تک جو جگہ ہے یہ ہمارے تاجروں کو دی جائے۔
مگر جو ہے ان کی جو ہے ملی بھگت سے یہ جو ہے تجاوزات بے تحاشا ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کو فیصل آباد کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے کارپوریشن اہم کردار ادا کرے۔ جی بالکل، کارپوریشن جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے۔ کیمرہ مین عقیل آپ کو دکھائیں گے کہ کس قدر یہ تجاوزات ہیں جو روڈ کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور یہاں پر اگر شام کے اوقات کی بات کریں تو شام کے اوقات میں یہاں پر ٹریفک کا یہ حالات ہوتے ہیں کہ پیدل گزرنا بھی محال ہوتا ہے، ٹریفک جیم رہتی ہے دونوں اطراف۔ یہ ڈبل روڈ ہے جو کہ دونوں اطراف ہی تجاوزات کی وجہ سے یہاں پر فضیل احمد، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد ٹی بی کے مریضوں کے لیے جلد تشخیص اور علاج کے لیے محکمہ صحت کا بڑا اقدام، ضلع بھر میں 40 رائڈر اور 80 آئس باکس فراہم کرنے کا فیصلہ۔ اسی سلسلے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے آزادار حسین سے۔ جی آزادار، بتائیے گا کب سے رائڈر اور آئس باکس فراہم کیے جا رہے ہیں؟ آج بالکل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ہیلتھ سینٹر میں ضلع بھر کے ٹی بی کے حوالے سے کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ 3 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد میں کارکردگی کیسی ہے، کون سے علاقے جو ہے ٹی بی سے متاثر ہو رہے ہیں اور کن علاقوں میں جو ہے بہتری پائی گئی ہے؟ ہمارے ساتھ سی ایل فیصل آباد ڈاکٹر بلال احمد صاحب موجود ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے ٹی بی کی؟ جی بالکل، یہ ہماری ہر سہ ماہی میں ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ پچھلے 3 مہینے کا جو ہے ریکارڈ، اس میں اس دفعہ جو امپرومنٹ کی گئی ہے، ہمارے کو 40 کے قریب سائٹس ہیں کہ جہاں پہ ہم سپوٹم کی کلیکشن کرتے ہیں۔ اسی حساب سے ہر تحصیل کو ایک رائڈر جو ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ اس سپوٹم سیمپل کو جو وہ کلیکشن سائٹ ہے وہ وہاں سے اٹھا کے اس جگہ تک لے کے جائے جہاں پہ ہماری جین ایکسپرٹس مشینز لگی ہوئی ہیں۔ بیکاز سم ٹائمز سیمپل کی کلیکشن ہو جاتی ہے، وہ پڑا رہتا تھا، اس کو کوئی آتا جاتا نہیں تھا جانے والا، سیمپلنگ لیٹ ہو رہی تھی، تو اس میں ایک اور امپرومنٹ اس میں یہ کی کہ 80 کے قریب ایسے آئس کولڈ باکسز دیے گئے ہیں کہ جن کے اندر سیمپل کی جو ہے وہ اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے اس میں، تو اس حساب سے چل رہا تھا۔ فیصل آباد پچھلے دنوں کووڈ کی وجہ سے کافی اس میں پرابلمز تھیں ٹی وی میں، لیکن آزادار، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔